बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज ज़ुरिया मकबूल जान के साथ। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया और उनका पहला हुक्म क्या सामने आया इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन टास्क क्या है इस काबीना का और ये अबूरी हुकूमत कितने अरसे तक कायम होगी, इन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। और हुकूमत के अंदर जिन शख्सियात को शामिल किया गया है उनका प्रोफाइल क्या है। मुल्ला हसन आखुन साहब जिन्हें अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है, इनकी शख्सियत क्या है, ये कौन है, आज इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दुनिया का जो रद्द-ए-अमल आया है अफ़गान कैबिनेट की तश्कील के हवाले से वो क्या है, अमरीकी सदर का क्या रद्द-ए-अमल रहा, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे आइंदा इंतखाबात में वोटिंग मशीनों का मामला जो है अभी तक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान लटका हुआ है, इस मामले के अंदर क्या पेश रफ्त है उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही कुछ जिक्र करेंगे मुल्क की सियासत का। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कल भी हमने इस पर बात की कि काबीना तश्कील पा गई और जो पहले जो अहकाम जारी हुए हैं उसके ऊपर भी तज़किरा करेंगे। लेकिन रूटीन से हट कर ये जो मुल्ला हसन साहब को सामने लाया गया है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ मीडिया और इंटरनेशनल कम्यूनिटी भी उठा रही है कि आप तो कह रहे थे कि वसील बुनियाद हुकूमत कायम होगी, कोई दूसरा चेहरा शामिल नहीं किया गया, आप तो कह रहे थे ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाएगी, कोई खातून इस काबीना के अंदर शामिल नहीं है, तो क्या आगे चल के वसील बुनियादी की तरफ जाया जाएगा या इनका मैंडेट क्या है, करेंगे क्या, किस तरीके का सिस्टम क्या होगा, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं अबूरी हुकूमत? देखिए, तालिबान के सामने शूरा के अंदर से 27 दिन के बाद ये बनी है, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 7 के बाद तक, तो 27 दिन बल्कि 22-23 दिन इसी बात पे गुफ्तगू होती रही है। जो 3 बुनियादी सवाल थे उनके सामने रखे गए कि 2001 के अक्टूबर में इस वक्त हमारी हुकूमत को निकाला गया है, तो उस हुकूमत को निकालने के बाद जो हमने 20 साल जद्दोजहद की है, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जिसमें कम अज़ कम बाहर के लोगों के मुताबिक 60-70 हज़ार तालिबान जो है वो शहीद हुए हैं और उसके साथ बेशुमार यतीम हुए हैं, बेवाएँ हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, शहरी बहुत शहीद हुए हैं। तो क्या वो इसलिए हुए हैं कि हम एक वसील बुनियाद किस्म की हुकूमत बनाएं जिसमें हर तरह के नज़रिए का आदमी शामिल? सही। इस पर उन्होंने बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया शूरा ने कि नहीं, वसील बुनियाद होनी चाहिए लेकिन कौमियत के हिसाब से, यानी उसमें ताजिक भी हो, उसमें बदख्शानी भी हो, हज़ारा भी हो, उसमें हज़ारा भी हो और उसमें उज़्बक भी हो, लेकिन वो बुनियादी तौर पर हमारे नज़रिए का कायल हो। वरना हम शहदा की उससे गद्दारी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो ताजिक था और 20 साल हमारे खिलाफ बंदूकें तान के खड़ा रहा और हमें ही वो मज़िबा करता रहा, हमें ही मारता रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने 20 साल जो है गंवा दिए। इसका मतलब हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए उनकी हामिद करज़ई साहब के साथ या उसके साथ अब्दुल्ला के साथ बाकी सब लोगों के साथ जो सारी नेगोशिएशन जो होती रही थी कि हम कम अज़ कम उन चेहरों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो चेहरे जो हैं आप समझते हैं या हम सब समझते हैं कि वो हमारे मुकाबले खड़े थे। दूसरा, हम उन लोगों को भी अपने कैबिनेट के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो नज़रियाती तौर पर हमारे दुश्मन। एक तो पहला सवाल जो था उसके जब वो सबको माफ कर चुके तो उसके बाद माफ करने के बाद भी नजरिया के ये तो बिल्कुल देखा ना, जब आप माफ भी कर दें उसके बावजूद भी ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी जमहूरियत का कायल है, एक आदमी जो है पॉपुलर पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का कायल है, एक अल्लाह की सॉवरेनिटी का कायल है, दोनों इकट्ठे तो आग और पानी इकट्ठा करने वाली बात है ना। तो ये तो नहीं हो सकता था। वो कहते कि ठीक है, आप बता दें कि ये उज़्बक हैं, ये ताजिक हैं, ये आपके एथनिक कम्युनिटीज हम लेंगे। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने जो अपना आर्मी चीफ बनाया है, वो आर्मी चीफ जो है वो एक ताजिक को बनाया है और वो ताजिक जो है वो भी उस जमाने का उनके साथ चला आ रहा है और जिस जमाने के वो मतलब मुद्दतों से, जब अहमद शाह मसूद के ज़माने में उसकी जवानी की तस्वीरें भी आज अखबारात में और वो जो शख्स जो अभी शमाल की फतह जो है वो जिसके सर पंशेर वाली जो फतह है उसके सर। अच्छा, दूसरा सवाल तालिबान के नज़दीक ये था कि क्या हम उस आइन को तस्लीम कर लें कि जिस आइन का एक ड्राफ्ट जो था ब्लिंकन ने अशरफ गनी को लिख के भेजा था कि आप एक ऐसा दस्तूर बना लें, बेशक इसमें तब्दीली कर लें, कि जिस दस्तूर के अंदर ये तय हो कि एक पार्लिमानी निज़ाम होगा, उसमें वोटिंग होगी, उसमें एक असम्बली होगी और एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बन जाएगी और एक वफाकी शरी अदालत बन जाएगी जो देखा करेगी कि कौन सा आइन जो है के मुताबिक, कानून के मुताबिक कौन सा आइन पास हुआ या नहीं है, और उसके मुताबिक पॉपुलर वोट के हिसाब से, वन मैन वन वोट के हिसाब से आप उसको। ये भी उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम समझते ये हैं कि पॉपुलर वोट जो है इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम तो साबकून अव्वलून का वोट बिल्कुल अलग रखता है,
بدری اور انصاری مہاجرین کا بالکل علیحدہ رکھتا ہے. اس کے بعد جو مکہ فتح مکہ کے بعد انتم الطلقاء ان کا علیحدہ رکھا ہے, اور بعد میں آنے والوں کو علیحدہ رکھا ہے, اور وہی کیفیت چلی آ رہی. ایک دوسری بات اس کو انہوں نے مسترد کیا. تیسرا انہوں نے جس بات پہ مسترد کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آئندہ جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے گورننس کا وہ کیسا ہوگا, اور اس سسٹم آف گورننس کے اندر ہم کس کو ساتھ لے کے چلیں اور کیسے ساتھ لیں. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لمبی چوڑی نیگوسیشنز کی. اس دوران ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پنجشیر کے اندر ایک باقاعدہ محاذ کھولا. آج ایران کے اخبارات اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایران کو کسی اور چیز کا دکھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ پنجشیر کے اندر انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے طالبان نے. یعنی ایک پوری گورنمنٹ, سنا ہے کہ روس نے بھی سپورٹ کی تھی, اور روس کا بھی کچھ نہیں, روس کی سپورٹ ہوتی تو تاجکستان کم از کم ساتھ ہوتا. لیکن کوئی اچھا یہ گئے کہاں احمد مسعود کا صاحب نکل گئے نا. دیکھیں اب اگر افغانستان کی اگر بارڈر سارے سیل ہیں, طالبان کا قبضہ, یہ کہاں نکل گئے؟ بارڈر سے سیل ہو نہیں سکتے. اچھا انڈیویجول تو آپ بھاگ کے نکل جائیں گے نا. یا تو سیف پیسج تو نہیں دیا ان کو کہ جاؤ بھائی؟ ایک کہا جاتا ہے کہ سیف میسج ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ ایک انڈیویجولی آپ بھاگ کے دروں کے اندر سے نکل کے چلے جائیں گے, لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا ٹینک وہاں سے آ رہا ہے یا اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ تو مین پیسج سے جائیں گے, اور مین پیسج جو ہے وہ درہ ہے جو ایک ساتھ ساتھ دریا بہتا ہے, اور دریا کے ساتھ ساتھ پنجشیر ویلی کے اندر داخل ہوتا ہے. وہاں مشکل ہوتا ہے اسلحے کی, یا پھر ہیلی کاپٹر جیسے احمد مسعود کو پہلے آیا کرتے تھے. ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کے اوپر یہ تھا, اسی لیے طالبان نے جو حکومت اناؤنس کی ہے وہ حکومت اس لیے میں اجنبی لگتی ہے کہ 1996 سے لے کے 2001 تک جو طالبان کی حکومت تھی وہ پوری دنیا کے لیے اجنبی تھی. پوری دنیا اس کو نہیں جانتی تھی کہ کون ہیں, کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں. نہ اخبارات میں ان کا کوئی ذکر کیا جاتا تھا, نہ رسالوں میں ان کا کوئی ذکر کیا جاتا تھا, نہ ان کے کہانی. افغانستان بنیادی طور پر ایک دیومالائی سرزمین تھی, جس دیومالائی میں سرزمین کے اندر اچانک 1994 سپٹمبر کے اندر 50-60 لوگوں کا ایک دستہ اٹھتا ہے, اور وہ دستہ جو ہے وہ 1-1.5 سال کے اندر کابل کو فتح کر لیتا ہے, اور وہ حکومت بنا لیتا ہے, اور وہ حکومت جو ہے مستقل چلتی چلی جا رہی ہوتی. تو یہ پہلا آدمی جو ہے ملا حسن اخند جو ہے. اچھا ان کا تعارف کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر حکمت یار کی, گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کا کمانڈر تھے, اور باقاعدہ قندھار کے علاقے. یہ وہ ہیں مجاہد کے جو روس کے خلاف لڑے. یہ روس کے خلاف لڑے. گلبدین حکمت یار کے آج کل ان کی سفید داڑھی ہو چکی ہوئی ہے گلبدین. پھر گلبدین جیسے مولانا عمر جو تھے یہ عبد الرسول سیاف صاحب کی اس کی پارٹی کے اندر تھے, وہ بھی حزب اسلامی کا ایک گروپ تھا. ایک گروپ اسی کے اندر وہ گئے تھے. ان کی جو آنکھ تھوڑی سی زخمی ہوئی تھی اور ٹانگ بھی ایک زخمی تھی, اسی زمانے میں 88 سے پہلے کی جو مجاہدین ہیں جو چلے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں جو تھے جو اس زمانے کے, یہ جب وہ گروپ تھا جن میں جلال الدین حقانی شامل تھے, یہ ملا ایک اور ملا اور محمد اخند ہوتے تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ یہ چند لوگ تھے جو کہ جن میں اپنا ملا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے, کہ جو ملا عمر کے ساتھ جنہوں نے ایک بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ خون اور لوٹ ہو چکا ہوا ہے. افغانستان میں اتنی خوریزی ہو چکی ہے کہ کابل شہر کے اندر اس کا نقشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہیروشیما اور ناگاساکی کا علاقہ ہو, کھنڈرات جیسے کوئی ایٹم بم چل گیا. تو انہوں نے اس میں فیصلہ, ان میں سے سب سے اہم ترین شخصیت جو تھی یہ اپنا ملا محمد حسن اخند تھے. یہ ان کو سب سے پہلے وزیر خارجہ بنایا گیا تھا اس دور میں, پچھلے دور میں. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سرتاج عزیز جو تھے وزیر خارجہ کے, اور آپ کو ان کی تصویریں سرتاج عزیز کے ساتھ بھی ملیں گی, آپ کے ساتھ اس کو عزیز احمد کے ساتھ تصویریں ملیں گی, آپ کو نواز شریف کے ساتھ بھی تصویریں ملیں گی. مولانا محمد حسن اخند اس وقت داڑھی کالی تھی, داڑھی کھاری تھی, اب کمزور بھی لگتے ہیں. اور اچھا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابھی تک اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. اچھا نہیں, ویسے تو سراج الدین حقانی بلیک لسٹ میں شامل ہیں. سراج الدین حقانی اور کتنے لاکھ ڈالر اس حقانی تو ایف بی آئی کا مطلوب ہے. سراج الدین حقانی. اچھا اب بھی سٹیٹس وہی ہے؟ ابھی سٹیٹس وہی ہے. اچھا یعنی میں نے آج لکھا ہے جو کل آئے گا, میں نے کہا وہ اس امریکہ کو یہ مطلوب ہے کہ جو امریکہ اپنے بندے ایئرپورٹ سے نکالنے کے لیے پاکستان کی مدد حاصل کرتا ہے. یعنی وہ ایف بی آئی ان کو ڈھونڈ کے نکالے گی جس کو اپنے بندے نکالنے کے لیے جہاز میں پاکستان کے اسلام آباد میں ہوٹل کرائے پہ لیے اور جہاز. اچھا یہ جو ملا جو ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا اخند صاحب, یہ اخند صاحب. اس کے بعد جو دوسری بڑی شخصیت ہے وہ مولوی عبدالسلام حنفی ہیں, وہ ان کے ساتھ عبدالغنی برادر, یہ دو ان کے ساتھ نائبین جو ہیں یہ ساتھ رہیں گے. یہ عبدالسلام حنفی جو ہیں یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں, اور یہ اس کے اندر قطر کے پہلے آفس میں پہلے لوگوں میں سے ایک ہیں جو آخر وقت تک ان کے ساتھ چلتے رہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے جو وزارت خزانہ ہے
وہ ایک دوستم کے قبیلے یعنی ازبک سے اس کو دی ہے. اس طرح سراج الدین حقانی جو ہیں ان کو انہوں نے وزارت داخلہ کر دیا. تو ایک ملٹی ایتھنک ملٹی اس میں تو انہوں نے دے دیے. آپ اندازہ کریں کہ ملٹی ایتھنک پہلے بھی تھے. بدخشان کے 2 شیعہ جو تھے رہنما, وہ ایک ان کا سوشل ویلفیئر کا وزیر تھا اور ایک ان کا جو ہے وزارت اصطلاح اس کا تھا اعلام ثقافت والاعلام کا وزیر. اور یہ اس وقت بھی مطلب وسیع البنیادی ان کے موجودی ہے. ہم مانتے نہیں, ہم کہتے ہیں جب تک قرضہ ہی نہیں آتا تب تک وسیع البنیاد نہیں, جب تک احمد مسعود نہیں آتا. لیکن ابھی تو ان کا ریئیکشن اس پہ دیکھنا پڑے گا نا. لیکن مشکل اب نہیں آیا, ریئیکشن آیا نہیں. عبداللہ صاحب نے کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج جو ریئیکشن میں دیکھے ہیں نا باہر, نہیں بائیڈن صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا کہ بائیڈن نہیں, جو ان افغان تاجکوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں اور جنگ نہیں چاہیے. اچھا, اب طالبان کو دیکھیں, اب طالبان کو دیکھیں یہ کرتے کیا. چلیں جی ناظرین, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ آخر ہے کیا. جی ناظرین, ابھی ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے, حکومت کے وزراء خاص طور پر شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس کی, ان اعتراضات کا جواب دیا. آخر شبلی فراز صاحب نے ان اعتراضات کے جواب میں کیا کہا وہ سن لیتے ہیں, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. ماضی میں الیکشن لڑے ہیں جس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے, جس میں دھونس استعمال ہوتی ہے, جس لوگ ٹھپے لگاتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کے لیے ایک بری خبر ہے. ہمارے سارے الیکشن بڑے متنازع رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 37 نکات کی اپنے گزارشات انہوں نے جمع کرائی ہیں. ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو 10 پوائنٹس ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے. وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے, اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں. ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے. یہی کام وہ نیوٹرل امپائر کا لا رہے ہیں جو کہ ای وی ایم کی صورت میں ہے. جی, اور یہ صاحب جس طرح شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل امپائر جو ہے ہم 2023 کے انتخابات کے اندر لائیں گے اور ووٹنگ مشین کے اوپر ہی انتخاب ہوں گے, اور جو 37 پوائنٹ الیکشن کمیشن نے کھڑے کیے ہیں, کیا یہ معاملہ آپ کو نظر آتا ہے کہ 2023 کے انتخاب الیکٹرک ووٹنگ مشین کے اوپر ہی عمل میں؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے قائل ہوں, اور جس دن کمپیوٹر آیا تھا اس دن ایک فکرہ جو تھا دنیا پوری میں بہت جسے کہتا ہے اہم ترین طور پہ سے فلیش کیا تھا کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ, کہ جو اس کمپیوٹر میں ڈالو گے وہی اس کمپیوٹر میں سے نکلے. اچھی چیز ڈالو گے اچھی چیز نکلے گی نہیں. کمپیوٹر کی مشین کو گالی دینے کا مطلب جو ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ کل کو یہ اپنا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے اس کے اندر چونکہ بددیانت لوگ ہیں تو مشین اٹھا کے باہر پھینک دو. ای سی جی رکھنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ای سی جی میں نے ٹیمپر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر جو ہے اپنے پیسے بنانے کے لیے اس مختلف رزلٹ بنا سکتے ہیں. یہ تو مطلب مشین سے انکار جو ہے یہ تو جہالت کی انتہا. نہیں, اگر آپ نے کوئی کام لینا اور رزلٹ لینا ہو تو آپ جعلی رپورٹیں بنا کے کسی کو باہر میں آپ کو بتاؤں, چھوڑیں عثمان صاحب, ہم نے بھگتا ہوا ہے. 1983 میں پہلا الیکشن تھا جو میں نے کرایا تھا, ٹھیک ہے. اس 83 کے الیکشن میں ایک بحثیت تھے جسے کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر گیا تھا یونیورسٹی کے ٹیچر کی حیثیت سے. اور اس 83 کے الیکشن میں مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ووٹنگ لسٹ بنی ہوئی تھی, اس ووٹنگ لسٹ میں جب میں عورتوں کے ووٹنگ کی لسٹ دیکھتا تھا تو میں عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں گھوم جاتا تھا. زوجہ نمبر 1, زوجہ نمبر 2, زوجہ نمبر 3, زوجہ نمبر 4, اور 4 سے پر اگر اجازت ہوتی تو یہ مسلمان زوجہ نمبر 10 لے جاتے. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ سارے بلوچستان کے اندر چونکہ وہاں تھا, کسی عورت کی تصویر شناختی کارڈ پہ ہوتی نہیں تھی. تو جس کو چاہے آپ یوں کر کے, اور وہ ووٹنگ کو رنگ اس کو ختم کرنے کا تو طریقہ ہی اتنا لوگوں نے ایجاد کیا ہوا تھا. 83 کے الیکشنز دھاندلیاں ہوئیں, سب کچھ ہوا, قتل و غارت ہوئے اتنی زیادہ. پھر 85 کے الیکشن ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. پھر اس بار 1984 کا ریفرینڈم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 88 کا الیکشن تو میں نے خود جسے کہتے ہیں معاشرہ ختم ہو چکا ہوا تھا, ہم نے خود کروایا ہے. یا آپ اندازہ کریں کہ ہم سوچا کرتے تھے کہ اگلے 50 سال تک بھی اس ملک کی ووٹنگ لسٹ امپروو نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک لاسٹ الیکشن تک آپ باقاعدہ پرمیشن دیتے رہے ہیں
کہ شناختی کارڈ لازمی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے شناختی کارڈ نہیں بنائے جی نہیں۔ موبائل رکھنے کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہے، آپ کو اب تو ویکسین کارڈ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے۔ لیکن کسی ایک شخص نے جس نے اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے کوئی چیز لازمی نہیں کرا دی، وہ کہتے ہیں کہ جب بستی کا کوئی بھی آپ ایک شناختی نشان ڈرائیور لائسنس لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، آپ اس کے حساب سے چلیں گے، اور ڈرائیونگ لائسنس بنانا کون سا بات۔ شناختی کارڈ بنانے کی مشینوں کی مشینیں پکڑی جاتی تھی، انہیں خود چھاپے مارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس شناختی کارڈ کی مشین کو کیوں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ چلو چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں ہر چیز کو چھوڑ دیں، نمبر 1 2 3 4 لگا۔ ایک اس وقت جو یورپ میں چلتے ہیں پیپر بیس الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آپ صرف انگوٹھا وہاں رکھیں اور اپنا پیپر نکال لیں، صحیح، اور اس پیپر کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو۔ کہتے ہیں جی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب پرائیویسی ڈسٹرب کوئی مشکل کام ہے اس کو روکنا۔ ایک اس طرح سا عجیب و غریب سا کمرہ ہے، اس کمرے میں کہیں بھی چھپ کے 2 اسپائی کیمرے لگا دی جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویسی رہے گی؟ کسی کا بھی ووٹنگ آپ نکال سکتے ہیں، اس نے کس کو ووٹ دیا، اور بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے بددیانتی کرنی۔ پیپر بیس یہ ہے کہ آپ صرف وہ کرتے جو ہیں کہ آپ انگوٹھا لے کے اس کی ایک شناخت پیپر نکلتا ہے اور وہ اپنے حساب سے ٹک لگاتا ہے جو کچھ اس کے بعد ڈال دیتا ہے۔ اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو انہوں نے پوری مشین بنائی ہے، اس مشین میں یہ کہا کہ 1 2 3 آپ نمبر 1 پہ ووٹ، یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ ہمارے ہاں بنا تو کرتے جائیں کہ اور یہ سب اس کا سب سے آسان طریقہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، آپ جمہوریت رکھیں، متناسب نمائندگی شروع کر دیں، پارٹی کو لوگ ووٹ ڈالیں، کسی بھی بس اسٹیشن پر، ایئرپورٹ کے اوپر، ہاسپٹل کے باہر بوتھ بنے ہوں، آپ کا ID کارڈ ہے، آپ انگوٹھا رکھیں، اسکین ہو جائے گا، آپ کو پارٹی کو ووٹ دے دیں۔ 1 2 3 دن دیے جائیں، جب بھی آپ فارغ ہوں آپ اپنے ووٹ کر، لیکن وہ کرے گا کون؟ لیکن آپ کتنی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے؟ اس ملک بیسٹ کے اندر لوگ آپ کے اسمبلی میں جائیں گے۔ کوئی بھی نہ الیکٹرانک سسٹم میں امپرومنٹ چاہتا ہے، نہ پاکستان کے الیکشن میں امپرومنٹ چاہتا ہے، نہ پاکستان کی اجتماعی رائے دہی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف 10% لوگ جو کہ الیکشن ووٹ لے کے 10% لوگوں کا ووٹ لے کے جو لوگ الیکشن پہنچتے ہیں، اس ملک کے اندر کوئی بھی 12-13% سے زیادہ ووٹ لے کے، اور اپنے آپ کو پتہ کیا کہتا ہے؟ میں 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں۔ او بھائی، تیرے مخالف کم از کم 90% ووٹ تھے، اور 90 نہیں تو 80% ضرور ووٹ تھے تمہارے مخالف۔ ہمارے یہاں صدارتی نظام کی باز گشت ہوتی ہے کہ صدارتی نظام ہوگا، فلانا ہوگا، اب اس سسٹم پر بات چل رہی ہے۔ متناسب نمائندگی جمہوریت کے اندر ہی ایک راستہ ہے، کئی ملکوں میں نافذ ہے۔ 97 کنٹریز، اس پر کوئی بات کیوں نہیں اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر 112 ملک ہیں جن کے اندر مطلب ٹوٹل جمہوریت ہے۔ اس میں میں ملو کے کہہ رہا ہوں 97 ملک، جن میں جرمنی میں متناسب نمائندگی ہے، جس میں فرانس میں متناسب نمائندگی ہے، جس میں سویڈن میں، جس میں ڈنمارک میں، جس میں جتنے بڑے بڑے ملک ایسے آپ گن لگتے ہیں جہاں جمہوریت ہے، وہاں متناسب نمائندگی کے لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور عام آدمی اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے، آپ کا پیسہ نہیں لگے گا آرام سے۔ صرف گورے نے ایک ٹریڈیشن کو قائم رکھا ہوا ہے، گورا اب تک رکھتا ہے۔ الیکٹیبل والا نہیں، الیکٹیبل کی بات نہیں ہے۔ گورے کے اندر ایک دماغ میں خناس ہے۔ پوری دنیا میں کلومیٹر ہوتا ہے نا، آپ لندن گئے ہیں کبھی؟ وہاں مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں اور پہ، یعنی وہ وہاں آپ باقاعدہ کنورٹ کرتے ہیں، یار کتنے کلومیٹر کا میل بنے گا، اور یہ اتنا لمبا سستا کیسے ہو گیا؟ 90 کلومیٹر تو جلدی ختم ہو جاتے ہیں، 90 مائل، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی 90 مائل کو 160-70 کلومیٹر بن جاتے ہیں، اور ہم اس چکر میں ابھی تک وہ اسی پرانے سسٹم کے اندر پاؤنڈز، آپ پوری دنیا میں کلو گرام ہوتا ہے، وہاں ابھی تک پاؤنڈ اور آؤنس چل رہے ہوتے ہیں، 32 آؤنس کا 1 پاؤنڈ اور یہ چل رہا ہے۔ گورا جو ہے، گورے کے ہاں یہ تھا کہ جب اس نے پارلیمنٹ بنائی تھی تو اس نے پارلیمنٹ میں 2 ہاؤس رکھے تھے، ایک تھا ہاؤس آف لارڈز اور ایک تھا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز۔ ہاؤس آف لارڈز کی پاور زیادہ تھی، اور ہاؤس آف لارڈز وہ تھا کہ جو بندہ جو تھا اپنی جائیداد کے حساب سے، اپنے خاندان کے حساب سے، اپنی نائٹ شپ کے حساب سے، اپنی سروسز کے حساب سے ڈکلیئر ہوتا تھا۔ اسی لیے جو بندہ بھی ہاؤس آف لارڈز میں چھوڑ کے امریکہ جانا چاہتا تھا یا کینیڈا یا آسٹریلیا شفٹ ہونا چاہتا تھا تو جائیداد بیچتے ہوئے اشتہار دیتا تھا کہ یہ ہاؤس آف لارڈز کی سیٹ بھی ساتھ بک رہی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ آپ جائیداد نہیں خریدیں گے، جو بندہ اس جائیداد کو خرید دے گا آپ سمجھو وہ ہاؤس آف لارڈ کی ممبرشپ جو ہے اس نے حاصل کرنی۔ یہ لارڈ نذیر ہمارے جو ہیں لارڈشپ کیسے ملی؟ کنفیس ہوئی کی برتبت ووٹوں سے نہیں ملی، ان کی اپنی جو سروسز ہیں کوئن کو یا کراؤن کو، یہ جو کے بی نائٹ آف دا برٹش امپائر، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے ابھی تک وہ قائم رکھا ہوا۔ ہم جو ہیں نا غلام، ابن غلام،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا ابھی تک یہ شاہ محمود قریشی کی کسب جیسی ہے، یہ دولتانہ کی ہے، یہ ٹوانہ کی ہے، یہ جتوئی کی ہے، یہ چودھریوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. ہم اس کانسٹیٹوئنسی میں مر رہے ہیں اور اگلے 100 سال مرتے رہیں گے. اصل میں تو ہم وسیع البنیاد حکومت رکھنا چاہتے ہیں نا. مسئلہ یہ وہ رکھے نہ رکھے یہ بھی صحیح ہے. یہ ہے نا کہ سب کی نمائندگی ہو، جاگیرداروں کی بھی ہو، نہیں جگیردار بھی ہوتی ہے، باقی کسی کی ہوتی نہیں ہے نا. عام آدمی تو پہنچ ہی نہیں عام آدمی سکتا. پہنچ نہیں تو لائے متناسب نمائندگی آئیں سارے سامنے. آپ بھی پہنچے اسمبلی کے ہر اندر. بندہ پہنچ سکتا ہے، ہر بندہ پہنچ سکتا ہے. اور پارٹی جو ہے لیکن یہ کوئی کرنے نہیں دے گا، کوئی نہیں کرنے دے گا. اور سیاسی جماعتیں جو آوازیں اٹھاتی رہی ہیں اس پہ آواز اٹھانا بھی بند کر دیا اب تو وہ بند کر گئے. اب تو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس میں آگے وہ لوگ. چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ایشوز کو سیٹل کیے بغیر، ان کا جواب دیے بغیر مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، اور اگر میاں صاحب اور پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بالکل، اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ. جی. اور یہ سر مریم نواز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگر میاں صاحب شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور وہ کوئی رائے دیتے ہیں یا کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ جو کھچڑی پک رہی ہے یہ ہے کیا؟ خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان بڑا اس حوالے سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اجلاس طلب کریں، کلیئرٹی لے کے آئیں کہ جناب کرنا کی ہے. یہ سوال جو تھا ان سے پوچھا گیا تھا مریم نواز سے کہ کیا آئندہ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوں گے، جس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا پارٹی فیصلہ کرے گی تو ہوں گے. جس پارٹی کے اندر آئندہ کے چاہے وزیر اعظم کی کلیئرٹی نہ ہو، آپ خود سوچیں وہ کیا پارٹی کیا آگے. 4 وزیر اعظم ہیں نا، اب ان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ شاہد خاقان بھی ہیں اور خود مریم نواز خود بھی ہیں وزیر اعظم کی. اور مریم نواز کے کیسز جو ایسی وجہ سے آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ بیسیکلی میرے اوپر کیسز اس لیے چلائے جا رہے ہیں کہ مجھے اس کے وزیر اعظم کی لسٹ سے خارج کیا جائے. دیکھیں پاکستان کے اندر تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف جو ہے اس کو کھینچ تان کے وکلا جو ہے اس سطح پہ لے کے آ جاتے ہیں. آج وکیل بیمار ہو گیا میرا، ہر وکیل بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 1970 سے لے کے آپ شریف فیملی کے ہر کیس کو اٹھا لیں، آپ کو کم از کم 10-15 وکیل بیمار ہوتے نظر آئیں گے، ڈیلے کرتے بدلتے نظر آئیں گے، چھوڑتے چلے ہوئے نظر آئیں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد آخر میں لمیٹیشن ایکٹ کے تحت ختم ہو جائے گا. حدیبیہ جو ہے یہ ایگزامپل ہے پاکستان کی تاریخ میں عدالت کے اس رویے کی کہ جس کے اندر عدالت جو ہے ایک کرمنل کیس کے اندر جس کے اندر باقاعدہ بددیانتی ثابت تھی، اور وہ بددیانتی پاکستان کے نہیں باہر کی عدالتوں میں ثابت تھی، وہاں پر اس کو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت، یعنی قانون وہ کہ آپ جو ہے زائد المیعاد ہو گئے ہیں آپ خارج کر دیتے ہیں. اور یہ کام سپریم کورٹ کے لیول پہ ہوتا ہے، کسی اور عدالت کے اندر. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کا باپ قتل ہو گیا ہوا ہے اور 30 سال کے بعد آ کے کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ کا قاتل مل گیا ہے اور یہ اس کا قاتل ہے، یہ شواہد ہے، کیا کروں؟ تو عدالت کہتے ہیں کہ آج ابھی لے کے آؤ، ہم تمہارے باپ کے قاتل کو سزا دیں گے. لیکن جہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ نہیں. تو اس طرح یہ تو خیر یہ داستان ہے، یہ داستان صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں، یہ زرداری کے ساتھ بھی چلی ہوئی کہ آپ سوچ سکتے کہ جو کبھی دنیا کے اندر ریفرنس کے طور پر کوٹیکنا ریفرنس دنیا میں بتایا جاتا ہے، ایس جی ایس کو ٹیکنا. پھر نیکلس کا جو کیس تھا وہ دنیا کے اخبارات اور کتابوں میں درج ختم. آپ اس کے بعد جو سر پیلس کا مسئلہ تھا دنیا پوری کے اخبارات کے اندر کرمنل پروسیجر کے اندر نظر آتا تھا، ختم. آج اس کی ہوا تک کسی کو نہیں ملتی. دوسری بات جو ہے جو مریم نواز صاحب کی اس میں آئی ہے وہ یہ ہے جس پہ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے تحت جس طرح غیر ملکی فنڈنگ کیس دیکھ لیں، لٹک ہی رہا نا، سب کا یہ- معاملہ یہ ایک ہی ہے. یہ بھی عمران خان کا بھی یہی ایک کہ ہی لٹک رہا ہے کہ وہ نصاب ایک ہی ہے، سب کا ایک ہی ہے کہ کوئی اس میں اس ملک میں سزا نہیں ہم نے دینی، کچھ ہو جائے، اور اگر وہ اس شخص کے پیچھے کوئی 100
ایم کیو ایم کے کیسز دیکھ لیں سارے کے سارے، قتل کے کیس، ایکسٹارشن کے کیس، اغورا بلدیہ فیکٹری والا کیس جو ہے، اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ سارا چیز لوگوں 400 بندہ مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایون یہ کہ یہ جو اس کا کیس تھا اپنا لیاقت باغ کی فائرنگ کا کیس، 1973 کا کیس، آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کون آیا، کون بندے مار کے چلا گیا؟ بیچارہ ولی خان اپنی لاشیں اٹھا کے اپنے وہاں چلا گیا کے بی کے میں۔ نہیں، جو کراچی میں واقعہ ہوا، جو آپ کا افتخار چودھری کی ریلی پہ ریلی پہ جو فائرنگ ہوئی، اس کا کیا کچھ بھی؟ 12 مئی کا جو واقعہ ہوا، وکلا زندہ جلائے گئے اس کے اندر۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ 2 بیانیوں میں پھٹی ہوئی ہے۔ ایک بیانیہ وہ ہے کہ جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر الیکشن نہیں لڑا۔ آپ ان کے دیکھ، پرویز رشید صاحب کبھی الیکشن نہیں لڑا، گورنر صاحب جو سندھ کے زبیر صاحب کبھی الیکشن نہیں، ٹھیک، مریم نواز کبھی الیکشن نہیں لڑا، ٹھیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو، جو کہ مکمل طور پہ الیکشن کی لسٹ سے خارج ہو چکے ہیں، اس کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ بھی ان میں ذرا سے سمجھدار ہے، جس سے زندگی میں الیکشن لڑے ہوئے ہیں، جو آگے چل رہا ہے، جو شہباز شریف کے ساتھ ہے، وہ پوری کی پوری پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ بیانیہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب آپ کی پنجاب کی سیاست آپ کھیل رہے ہو تو پھر اس طرح کا بیانیہ نہیں چل سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی عثمان صاحب یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی گھر، کوئی خاندان، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کی رشتہ داریاں سوالدار میجر سے نہ ہوں، میجر سے نہ ہوں، جرنیل سے نہ ہوں، بریگیڈیئر سے نہ ہوں، کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق جو ہے پاکستان کی فوج سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی آرمی سے بلڈ ریلیشن شپ نکل آتا۔ پھر کے پی کے اندر بھی یہی حال ہے، یعنی کے پی کے میں اس وقت آرمی افسر لیول 40% آرمی جو ہے وہ ان کی ہے، اپنا کے پی کے پشتون ہے، ٹھیک۔ سندھی اور بلوچ بیچارے دونوں رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن وہاں پر اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں، وہاں پہ حالات، یہاں پر آ کے اگر آپ گجرانوالہ میں آپ تقریر فرماتے ہیں اور اس تقریر کو لے کے آپ اس کی کھینچا تانی کبھی ادھر سے نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے نکالتے ہیں، کبھی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ اور پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں، پھر خاموش، جب وقت آتا ہے پورا سال پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں۔ آصف خواجہ آصف صاحب نے بقایا تنگ آ کے کہا کہ الیکشن میں بڑا کم وقت رہ گیا، اگر ہم نے اکیلے لڑنا ہے تب بتا دیں، ہم اسی حساب سے تیاری کریں، اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑنا ہے مل کے تو تب بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کے ہونے ہیں، مل کے چل سکتے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا خطرناک سودا ہوگا اگر پیپل پارٹی کے ساتھ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی پنجاب میں ان کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، یہ ان کو سندھ میں کچھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو جب دونوں کسی کو دینے کے قابل نہ ہوں تو پھر دونوں کو برابر لیول الیکشن لڑنا چاہے تبھی بہتر ہوتا ہے، ورنہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو پیپل پارٹی کے ساتھ اگر لڑنا ہے تب، جب باقی کسی پارٹیوں کے ساتھ لڑنا ہے تب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بیان دیتے ہیں، ہر بندہ کھڑے ہو کہتے ہیں جی ان کی ذاتی رائے ہے، آپ حیثیت پریزیڈنٹ بیان دیتے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ شاہ خان عباسی صاحب، وہ آپ کے ایک اور طرح کی توجیہ بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں، ان کے وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا یہ نہیں تھا۔ آپ فلاں بیان دیتے ہیں، مریم اورنگزیب جو ہے کچھ اور بیان آ کے اس کی نفی کر دیتی ہے۔ اسی طرح شاید بیچارے پرویز رشید تو بولتے نہیں، لیکن باقی جتنے بھی اسپوکس پرسنز ہیں ان میں کسی شخص کی کوئی چیز ملتی نہیں۔ یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس، یہی پالیٹکس ہے کہ اگر اس قسم کی اپوزیشن پاکستان میں عمران خان کو چھوڑیں، وسیم راجہ کو بھی ملی ہوتی نا تو کامیاب وزیر اعظم ہوتا، مطلب جس کو کوئی پتہ نہیں پالیٹکس کا، شاید افریدی کو بھی لگا دیتے جس کو کچھ پتہ نہیں سیاست کا، تب بھی وہ اس وقت کامیاب وزیر اعظم ہوتا۔ کہ اس طرح کی سیاست جو ہے، ابھی بھی بلاول پھر اپنے پتے جو ہیں وہ صحیح طرح کھیل رہا ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا چلا آ رہا ہے، وہ جہاں بھی جا رہا ہے، جس طرح جا رہا ہے، اپنی ایک بیسس بناتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیادہ چیزوں کو چھیڑ نہیں رہا جن کو چھیڑنا چاہیے۔ حالانکہ سب سے زیادہ انہوں نے تو چھیڑا، وہ چھیڑنے پر مار بھی سب سے زیادہ انہوں نے کھائی۔ میرا خیال انہوں نے سبق سیکھ لیا کہ بننا کچھ نہیں، چپ کر جاؤ۔ دیکھیں شروع دن سے دیکھیں سب سے زیادہ بے نظیر سے زیادہ تو ان کے دیکھیں کم از کم بے نظیر بھٹو فیملی سے کوئی کمپرومائز تو کیا بے نظیر، تبھی موت نہیں مرا۔ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو، پوری فیملی، اس کا مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر بھٹو، پانچوں کے پانچوں خبریں جو ہیں وہ تبھی موت نہیں مری ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ پاکستان کے اندر سروائیول کیا ہے، اس لیے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو ہم نے کیسے رہنا ہے۔ یہاں پر ابھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، انہوں نے ابھی دن میں تارے نہیں دیکھے، صحیح بات ہے، جس دن دیکھیں گے اس دن ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلا جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔